वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे तफसील से मुल्क की जो माशी सूरत हाल है इस वक्त, और उसमें जितनी तेज़ी से हम कह सकते हैं कि बदतर ही होती हुई नज़र आ रही है दिन ब दिन जिस किस्म के इंडिकेटर्स, और ख़ास तौर पे आज जिस किस्म की हमने मूवमेंट देखी, तो इट सीम्स जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि कोई वेरी लिटिल गुड न्यूज़ इज़ अराउंड द कॉर्नर। अब ये पूरा हफ्ता ऑब्वियसली सबकी जो तवज्जो थी वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ थी, और जो इलेक्शंस के हवाले से प्रोसीडिंग्स चल रही थी, फैसला होना था और जो आया, मगर इस दौरान मईशत जो थी उस पे भी थोड़ी बहुत हमें डेवलपमेंट्स नज़र आ रही थी। सबसे अहम बात थी कि कुछ रोज़ पहले एक बैकग्राउंड ब्रीफिंग की गई फाइनेंस मिनिस्ट्री में, जो खबरों से समझ आया, जिसमें कहा गया एक बहुत जिसको कहते हैं कि एक पिक्चर पेंट की गई कि बहुत मुश्किल हालात हैं, IMF की शराइत जो है वो बार बार तब्दील की जा रही हैं, और जिन्होंने भी वो ब्रीफिंग दी उन्होंने उसको कंपेयर किया 98 से, जब ऑब्वियसली पाकिस्तान के ऊपर जो टेस्ट न्यूक्लियर किए थे उसकी वजह से बहुत दबाव था इंटरनेशनल कम्युनिटी का। इसके साथ साथ उसी दिन फिर जो वज़ीर ख़जाना है उन्होंने आके ये भी बताया कि पेट्रोल की कीमतों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उन्होंने एक आध कीमत कम भी की। मगर फिर उसके बाद वाइल एवरीबडी वाज वाचिंग द सुप्रीम कोर्ट, तो हमने देखा कि थोड़ी बहुत मूवमेंट जो है वो रुपये के वैल्यू में भी हुई, और आज तो तकरीबन एक झटके में 19 रुपए का फ़र्क पड़ा है। जो रुपये की वैल्यू है वो कम हुई है, डॉलर की बढ़ी है। गुज़िश्ता रोज़ तकरीबन 4 रुपए का फ़र्क पड़ा था और आज ज़्यादा, और इसके साथ ही फिर ये इत्तला भी दोपहर को आई कि जो स्टेट बैंक है उसने जो पॉलिसी रेट है उसमें भी मज़ीद इजाफा किया है, 20% पे लेके गए हैं। और ये जो दोनों बहुत बड़ी खबरें आई, तो इसके साथ ही ये भी फिर बताया गया कि IMF की जो शराइत है अब हम तेज़ी से हुकूमत पूरी करने की कोशिश कर रही है, और ये दो जो मेजर शराइत थी वो यही थी कि एक फिर से जो डिस्टॉर्शन आई हुई थी, क्लियरली जो डॉलर की वैल्यू थी उसको फिर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी, वो छोड़ा गया, वो फ़र्क देखा, और स्टेट बैंक ने फिर इंटरेस्ट रेट में तब्दीली की। अब ये कहा जा रहा है, कुछ लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि अब हमें जो गैस और बिजली की कीमतें हैं उनके अंदर भी अब इजाफा देखने में मिलेगा, और ये सब शरायत हैं ताकि IMF का प्रोग्राम जो है उसको अब फाइनलाइज किया जाए। अहम बात ये है कि ये जितनी भी बुरी खबरें हैं ये अब मार्च के पहले हफ्ते में पूरी की जा रही हैं, जबकि जो वफ्द था IMF का वो 9 फरवरी तक होके गया, और हुकूमत ने उसके फ़ौरन बाद कहा कि अब जल्द ही ये जो मुआहदा है ये फाइनलाइज कर दिया जाएगा। मगर अभी तक उसमें कुछ ना कुछ तो रह गया था, और अब ये शराइत पूरी की जा रही हैं। आगे अब देखना है कि कितना वक्त लगेगा। ऑब्वियसली जब ये इतनी बड़ी खबरें डॉलर के हवाले से सामने आई तो फ़ौरन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तनकीद की गई। इमरान खान साहब ने भी ट्वीट किया, उन्होंने साबिक आर्मी चीफ को भी उसमें निशाना बनाया कि ये जो मुजरिमों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया है, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से कहा, तो उसकी भारी कीमत जो है वो मुल्क अदा कर रहा है। हमाद अजहर साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत तनकीद की उसमें। दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने भी ट्विटर के ज़रिए एक पैगाम पहुंचाया, जिसमें उन्होंने कहा कि डिफ़ॉल्ट की खबरें जो हैं ये गलत हैं, और ये दुश्मन मुल्क दुश्मन अनासर जो हैं वो इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। ये भी हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि जल्द ही अब जो IMF का प्रोग्राम है वो फाइनलाइज हो जाएगा। इस सारे मामले पे हम बात करेंगे, साथ में हम थोड़ा सा जिक्र ये भी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हाई कोर्ट का भी दूसरा फैसला अब सामने आ गया है। सब अपील्स उन्होंने जो है वो उन्होंने कहा कि वी डोंट नीड टू टेक देम अप एनी मोर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इलेक्शन के हवाले से आ गया है। मगर अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई इत्तला नहीं आई कि वो तारीख देने के लिए अब क्या करें। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल कयानी साहब, कोऑर्डिनेटर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन इकोनॉमी एंड एनर्जी, और हमें ज्वाइन करें हसन खावर साहब, एडिशनल सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। बिलाल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। सर, आज तो बड़ा एक मतलब कि इट्स नॉट अ गुड डे फॉर पाकिस्तान,
بٹ سر لوگ تو اب اس طرح کی گفتگو کریں کہ آج تو شہباز سپیڈ سے جو ہے نا ہم نے روپے کی قدر میں ڈی ویلیویشن دیکھی ہے اور جس طرح انٹرسٹ ریٹ میں بھی اضافہ ہوا ہے, جھٹکا دیا ہے, تو سر یہ اتنی دیر کیوں لگی؟ اگر یہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز تھیں, شرائط تھیں, تو یہ سر 9 فروری کو وہ وفد گیا ہے, اس کے بعد سے کیا کر رہے تھے آپ لوگ کہ آپ لوگوں نے آج پھر ایک دم اتنا بڑا جھٹکا دیا اکانومی کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. دیکھیے جو جہاں تک پالیسی ریٹ کے انکریز کی بات ہے, جو آپ نے 3% انکریز کی بات کی ہے, وہ تو اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کرتی ہے, وزارت خزانہ اس میں انوالو نہیں ہوتی. مگر یقیناً آئی ایم ایف کے ساتھ جو حکومت پاکستان یا ریاست پاکستان کی ڈسکشنز ہوتی ہیں, اس کا اسٹیٹ بینک بھی ایک حصہ ہوتی ہے, مگر دیٹ از بٹوین اسٹیٹ بینک اینڈ آئی ایم ایف. تو آج وہ پالیسی ریٹ ہائیک ہوا, مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی. دوسری جو آپ نے بات کی اوور آل پروگرام کے پروگریس کی یا ڈسکشنز کی, ڈالر کی بھی بات جی میں آپ نے بھی اسٹاف لیول 9 تاریخ کی بات کی, میں وہ ایڈریس کرنا چاہ رہا تھا. جی ڈالر کی دیکھیے, میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے جو ریزروز تھے وہ باٹم آؤٹ ہو گئے تھے فیبرری کے سٹارٹ میں. 2.9 بلین ڈالرز تھے. لاسٹ جو فگر ریلیز ہوا ہے اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ, وہ 17 فروری کا فگر ہے 3.3 کا. میری اطلاعات کے مطابق اب اٹس ایون ہائر ناؤ. سلولی وی آر انکریزنگ دا ریزروز کی جو ہماری سطح ہے. آئی ایم ایف کی جب اسٹاف لیول اگریمنٹ ہو جائے گی, اور آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے چند ہفتوں میں, آپ صحیح کہہ رہی ہیں, 9 تاریخ کو مشن میٹنگز کر کے چلا گیا, اس کے بعد کافی اقدامات لیے گئے ہیں, جس میں سپلیمنٹری فائنانس بل آیا, آپ کی گیس اور پاور ٹیرفس میں ریویژنز آئی ہیں, کل بھی ای سی نے ایک فیصلہ کیا ہے ریگارڈنگ اے سرچارج. تو یہ چیزیں تھیں جو امپلیمنٹ ہوئی ہیں, جس کے نتیجے میں اب وی ایکسپیکٹ کہ اسٹاف لیول اگریمنٹ جلد ہو جائے گی. ان پرنسپل چیزیں طے ہو گئی تھیں جب آئی ایم ایف کی ٹیم یہاں پہ آئی تھی. کچھ چیزوں کی امپلیمنٹیشن اور ڈیٹیلز فائنلائز ہونی تھی, وہ اب آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہو گیا ہے. آل پارٹیز انوالوڈ وڈ ہیو لائک کہ یہ پہلے ختم ہو جاتا, مگر نیگوسیشنز یا کبھی کبھی امپلیمنٹیشن تھوڑی ٹف ہوتی ہے. اس میں ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ پچھلی حکومت کے وقت جو سب اچانک پروگرام کو آپ نے چھوڑ دیا تھا پچھلی حکومت نے, پی ٹی آئی نے, تو اس کی وجہ سے ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ آئی ایم ایف کے ساتھ بن گیا, اور اس کو برج کرتے کرتے ابھی بھی اس کا ایک کانسیکوینس یہ رہا ہے کہ ان دا پاسٹ جب پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرتا تھا تو بہت چیزیں ایسی ہوتی تھی جو آپ امپلیمنٹ کرتے تھے, بہت چیزیں ایسی ہوتی تھی جو آپ اگری کرتے تھے وتھ ٹائم لائنس. انفارچونیٹلی اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے, اور جو پچھلے سال دھچکا لگا تھا, تو اب نیگوسیشنز ہیو بیکم ہارڈر ان دا سینس کہ وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں بہت ساری چیزوں کی امپلیمنٹیشن اس سے پہلے کہ وہ اگریمنٹ فائنلائز کریں. بہت چیزیں ایسی ہوتی تھیں جو آپ اسٹاف لیول اگریمنٹس کے بعد بھی امپلیمنٹ کر سکتے تھے بورڈ اپروول سے پہلے. اس وجہ سے بھی تھوڑا سا فرق ہے. حسان صاحب, آپ پاکستان تحریک انصاف کا ذکر کریں, رائٹلی سو, بٹ سر کمٹمنٹ آپ کے بھی ایک فائنانس منسٹر کر کے گئے تھے, اور اس کو آپ کے جو پھر اس وقت کے فائنانس منسٹر ہیں جب آئے تھے تو ہی آلسو وینٹ بیک آن اٹ. سو ٹرسٹ ڈیفیسٹ صرف پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے نہیں ہے, اس میں کچھ آپ کی جماعت اور آپ کی حکومت نے بھی حصہ ڈالا ہے. اس میں میں اتنا جو مجھے پتا ہے آپ جس بات کا ذکر کر رہی ہیں کہ دیکھیے پچھلے سال, ویری ویری بریفلی, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ایک پروگرام کو خود سٹال کر کے گئی, اس کو ابینڈن کر کے گئی. جب ہماری حکومت آئی, کولیشن گورنمنٹ آئی, تو ہم نے آئی ایم ایف کو واپس سیکنڈ اور تھرڈ ڈے دا فائنانس منسٹر واز اسپیکنگ ٹو دا آئی ایم ایف, ہم نے اس کو ریوائیو کیا پروگرام کو. اینڈ یو رائٹ, پھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا چلائے ہوئے پروگرام کو ہم نے اس کو جس حد تک امینڈ کر سکتے تھے امینڈ کر کے ایک ریوائیو کیا. اس کے بعد سیلاب آئے, اور اس کا دیٹ ہیز آلسو کمپلیکیٹڈ دا پروسیس, چونکہ آپ کا جو فزیکل فریم ورک تھا وہ سارے کا سارا جو ہے وہ افیکٹ ہوا تھا. جی سر اب آپ مسکرا رہی ہیں, میں تو بالکل نہیں سر, آپ ہنسنا شروع ہو گئے تھے, میں تو بالکل, چلے حسان صاحب کو ذرا گفتگو میں شامل کر لیں. دس از اے سیریس پوائنٹ. دیکھیے, اینڈ اس کی وجہ سے جب ہماری چیزیں جو ہے فزیکل فریم ورک جو آپ نے ایک اگری کیا ہوا تھا, آئی ایم ایف واز بینگ ویری ٹائٹ اباؤٹ اٹ. 30-40 ارب کا بھی کوئی سپلیمنٹری گرانٹ یا کوئی چیز حکومت کہتی تھی تو وہ پوچھنے لگ جاتے تھے. پھر ہمیں ان کو بتانا پڑا کہ دیکھیے سیلاب آئے ہیں. اچھا سر, اب حسان صاحب کو یو کین کم بیک ٹو دس پوائنٹ. حسان صاحب, آپ نے سنی بلال صاحب کی گفتگو. ٹرسٹ ڈیفیسٹ آپ کی وجہ سے ہے, ان کی مجبوریوں میں اضافہ فلڈز نے کیا. بات یہ ہے کہ چلے کوئی تو وقت آنا ہے نا, کبھی تو اس حکومت کو اپنے کیے کی ذمہ داری لینی پڑے گی. اور اب میں اس بات پہ کیا کہوں, اگر اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں رائے سنی تھی, مفتاح اسماعیل صاحب کی سن لیں, دیکھ لیں کہ وہی 4 مہینے سے کیا چیخ چیخ کے لوگوں کو بتا رہے ہیں. دیکھیں, یہ سارے جانتے ہیں, بلال صاحب بھی جانتے ہیں, ان کی مجبوری ہے. ان کی پارٹی کو اب پتہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے کیا غلطیاں کی, اور جانتے بوجھتے غلطیاں کی. اس کے اندر جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے میں اس پہ آتا ہوں. لیکن ڈار صاحب نے آ کر چلتی چلاتی بات کو بالکل سٹال کر دیا, آ کے غلط بات کی, اپنی پارٹی لیڈرشپ کو بھی کی, لوگوں کی بھی کی, اور سنگل ہینڈڈلی اس وقت وہ رسپانسبل ہیں جو کرنٹ جس میگنیچیوڈ کا کرائسس ہے, چاہے وہ ڈی ویلیویشن کا ہو, چاہے وہ انٹرسٹ ریٹ کا ہو,
اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈار صاحب کو فوراً استعفیٰ دینا چاہیے، کیونکہ یہ اب اکانومی ان کی گرفت سے باہر ہے۔ آپ نے مجھے کہا کہ جی ڈار صاحب نے ٹویٹ کی کہ جی پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا، اللہ نہ کرے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے، لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ عوام کے لیے، کاروبار کے لیے اس وقت ڈیفالٹ ہونے میں اور نہ ہونے میں کوئی فرق رہ گیا؟ ڈیفالٹ سے ہم کیوں گھبرا رہے تھے؟ اس لیے گھبرا رہے تھے نا کہ خدا نہ خواستہ اگر پاکستان ڈیفالٹ کرتا تو کرنسی جو ہے بالکل زمین پہ گر جاتی، انٹرسٹ ریٹ اوپر شوٹ اپ کر جاتے، کاروبار کا پہیہ بند ہو جاتا۔ وہ سب کچھ تو ہو گیا ہے، اور صرف ایک بندے کی ضد نے کروا دیا ہے کہ جی میں نے جیت کے دکھانا ہے کسی طرح بھی، اور میں نے غلط فیصلے کرنے ہیں۔ دوسری بات جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، میں آپ کو بتاؤں if you just very quickly because I want to take this point to Bilal صاحب, if you allow me here. بلال صاحب, اب یہ جو بات ہے پاکستان تحریک انصاف اس وقت کہہ رہی ہے کہ ڈار صاحب کو استعفیٰ دینا چاہیے، جب آپ لوگوں نے مفتاح اسماعیل صاحب سے استعفیٰ لیا تھا تو what had he done wrong جو اس وقت ڈار صاحب نے نہیں کیا جو آپ ان سے نہیں لیں گے؟ پی ٹی آئی حکومت کو استعفے مانگنے سے پہلے نا، نہیں سر میں آپ سے، آپ پہلے یہ تو بتائیں نا سر، مفتاح صاحب سے آپ نے جب لیا تھا تو اس سے کیا فرق کر رہے ہیں ڈار صاحب کے، ڈار صاحب سے آپ لوگ استعفیٰ نہیں مانگ رہے؟ نہیں دیکھیے بات یہ ہے پرائم منسٹر کا پروگیٹو ہے کہ وہ کس کو فائنانس منسٹر رکھتے ہیں، مگر اوور آل اس حکومت نے دیکھیے سر اف یو جسٹ الاؤ می، پرائم منسٹر کا پروگیٹو ضرور ہے بٹ وہ ہم لوگوں کی طرف سے آتے ہیں نا، the people who vote for the government۔ تو آپ مجھے بتائیے نہیں اس حکومت نے اوور آل، دیکھیے میری سنیں سر دیکھیں نا، تو ایک فائنانس منسٹر کو جب آپ لوگ سیک کرتے ہیں کیونکہ وہ جو ڈالر تھا وہ 200 سے اوپر چلا گیا، تو اب جو 300 کراس کر رہا ہے تو اگلے سے استعفیٰ لے لینا۔ نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ اوور آل اس حکومت نے ابھی بھی ہمیں ڈیفالٹ سے کو اوارڈ کر کے ابھی بھی ہم ایک اسٹیبلائزیشن کے پروسیس میں چل رہے ہیں۔ نہیں دیکھیے نے بھی بچایا تھا اس کو، آپ نے گھر بھیج دیا، نہیں دیکھیے پارٹی سے بھی نکال دیا۔ میں آپ کو صرف اتنا کہنا چاہوں گا، جو بات حسان صاحب نے کی نا جی، سب سے پہلے پی ٹی آئی والوں کو اپنے شوکت ترین صاحب سے پوچھنا چاہیے۔ میں آپ کو یقین کریں بہت سے انکمپیٹنٹ لوگ بھی آئے ہوں گے، مگر اس طرح کی بدنیتی اور اس طرح کی پیٹینس جس کے اندر آپ آئی ایم ایف کے ساتھ جب ہماری موجودہ حکومت پروگرام کو ریوائیو کرنے والی تھی اس کو سبوٹاج کر کے وہ لیٹرز لکھنا، یہ چیز آئی ڈڈ ناٹ ایکسپیکٹ، مطلب کہ آنیسٹلی آپ بیان بازی ایکسپیکٹ کرتے ہیں، یو ڈو ناٹ ایکسپیکٹ کہ اے فارمر فائنانس منسٹر، ریسنٹلی فارمر فائنانس منسٹر will actively sabotage the negotiations of the government of Pakistan with IMF۔ حسان صاحب، شوکت ترین صاحب، تیمور جھگڑا صاحب، محسن لغاری صاحب کی گفتگو، جی سر ہم پہ ڈال دیں۔ دیکھیں میں آپ کو پھر یہ کہوں گا، جو آپ نے عارفہ سوال پوچھا اصل صرف اور صرف یہ فرق ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ نواز شریف کے سمدھی ہیں اور کوئی بات نہیں ہے، ان کو 100 خون معاف ہیں، مفتاح اسماعیل کو نہیں تھے۔ ان کی پارٹی کی قیادت جانتی ہے ڈار صاحب کی غلطیوں کو۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی پارٹی میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، بلال کیانی صاحب جیسے، وہ سب جانتے ہیں کہ ڈار صاحب ہیز بین ڈیواسٹیٹنگ۔ کسی کی ہمت نہیں بات کرنے کی، کیوں؟ کیونکہ نواز شریف صاحب کے سمدھی ہیں، مہنگے پڑے ہیں قوم کو بھی، ان کی پارٹی کو بھی، ملک کو بھی، 22 کروڑ عوام کو بھی۔ یہ بات جتنی جلدی ایکسیپٹ کر لیں گے اتنا ہی ان کے لیے بہتر ہے۔ اسی وجہ سے تو پارٹی کا گراف نیچے جاتا جا رہا ہے، اور آج دیکھ لیں کیا حال ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے باقی لوگوں کا بھی کردار ہے۔ آپ نے سپریم کورٹ کے حوالے سے بات کی، آج جو ہو رہا ہے اس معیشت کے ساتھ، اس میں الیکشن کمیشن کا بھی کردار ہے، اس میں ان کے الیکشن نہ کروانے کا بھی ایک کردار ہے، کیونکہ پولیٹیکل انسرٹنٹی بڑھتی جا رہی ہے۔ ترین صاحب اور تیمور سلیم جھگڑا صاحب کی گفتگو پہ بھی بات کر لینا، اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیں۔ اس پہ بتا دیتا ہوں، اس پہ بڑی بات ہو چکی ہے۔ میں آپ کو مختصر یہ بتا دوں، انہوں نے کے پی کے پیسے بند کر دیے تھے اور کے پی کو فورس کر رہے تھے کہ جی ہم آپ کے پیسے کاٹ رہے ہیں اور آپ یہ سائن کر کے دیں۔ جو انہوں نے بات کی تھی اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا گیا اور ہر بندے کی آڈیو نکال کے، آپ کو پتہ ہے یہ گورنمنٹ تو چل ہی آڈیوز پہ رہی ہے۔ لیکن بات یہ ہے اس وقت پاکستان کا کرائسس کیا شوکت ترین اور تیمور جھگڑا کی بات چیت ہے؟ یا آج کا کرائسس یہ ہے؟ دیکھیں ٹاک شو کے اوپر پچھلی باتوں میں ڈیفلیکٹ کرنا، میں ڈار صاحب کا 2018 کا رپورٹ کارڈ دوں، یہ بات ڈیفلیکٹ ہوگی۔ ہمیں آج کے کرائسس کے اوپر بات کرنی ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے، اس میں اسحاق ڈار صاحب کا کیا کردار ہے، ان کی حکومت ان سے کیوں استعفیٰ نہیں لے رہی، اور اس کرائسس کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ کسی نے تو اٹھانی ہے اس کرائسس کی ذمہ داری، اور اسپیشلی وہ شخص جو وعدہ کر کے آیا ہے کہ میں اس کو پتہ نہیں اوپر نیچے کر دوں گا، اکانومی کو، روپے کو ادھر لے آؤں گا، ڈالر کو ادھر لے جاؤں گا، کہہ رہے تھے نا 4 ماہ پہلے۔ اب آج کہاں گئے وہ باتیں، کہاں گئے وہ باتیں؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں تھی پھر اکانومی کی، یا انہوں نے جانتے بوجھتے غلط فیصلے کیے۔ ویری کوئکلی سر، ذرا بریک لینی ہے بلال صاحب، اب بتائیں سر 200 سے نیچے تو ڈالر آیا نہیں، ابھی اوپر کتنا جائے گا؟ میں آپ کو گوئنگ فارورڈ دیکھیے
हमारे फॉरेन एक्सचेंज गोइंग फॉरवर्ड सर अब ऊपर कितना जाएगा डॉलर? लेट्स टॉक अबाउट व्हाट द रियल प्रॉब्लम्स अभी हमारे। अच्छा देखिए आपका एक एक्सटर्नल अकाउंट प्रॉब्लम था, डिफॉल्ट पिछली जिस रन रेट पे ये छोड़ के गए थे पिछले जुलाई में डिफॉल्ट हो जाना था, वो अवर्ट किया। ठीक है, अगर आप समझते हैं कि पिछले 10 माह में कुछ चीजें बेहतर हो सकती थी, दैट इज डिबेटेबल, बट द फैक्ट इज नहीं वो ठीक है, माय पॉइंट इज कि वी कैन हैव दैट डिबेट एंड दैट इज एवरीवनस राइट टू डिबेट दैट। मगर मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि जिस जगह पे ये छोड़ के गए थे और जो ये करना चाह रहे थे, तो पिछले जुलाई में डिफॉल्ट हो जाता है। डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है? दवाइयां ना होती, पेट्रोल ना होता। ठीक है जी, वो हो गया ना, वो हो गया। अब देखिए अभी आपका IMF का प्रोग्राम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हमने जिस तरह देखा इकदाम हो गए, इंशाल्लाह जल्द स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगी। आपने रिसेंटली देखा कि चाइना से एक इन्फ्लो आई, अब इंटरनेशनल कमर्शियल विंडोज भी हमारे लिए ओपन हो गई हैं। अब जैसे ही IMF की स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगी तो साथ ही साथ मल्टीलैटरल डेवलपमेंट पार्टनर्स से, वर्ल्ड बैंक, ADB से ये विंडोज भी खुलेगी। इनकी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग आ रही है, प्रोग्राम फाइनेंसिंग भी आएगी। मकसद ये है कि इवेंचुअली हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जब 2 या 3 मंथ ऑफ इंपोर्ट कवर पे चले जाएंगे, जब आपके 15-18 अरब डॉलर पे चले जाएंगे, फिर हमारे पास वो ब्रीदिंग स्पेस होगी। उसके बाद हम वो वाले इकदाम लेना शुरू कर सकेंगे जो हमें ज़रूरत है। हमें ज़्यादा हमारे पास फिस्कल स्पेस भी बढ़ेगी। ਤੁਸੀਂ घर नहीं बैठना, मतलब इलेक्शंस का टाइम आ रहा है, ਤੁਸੀਂ तो बड़ी लंबी प्लानिंग नहीं, इंशाल्लाह आप देखेंगे इलेक्शंस के बाद जो एक लॉन्गर टेन्योर के साथ जी इलेक्शन नहीं, देखिए हमने अगर इलेक्शन साइकिल के तनाजुर में देखना होता तो पिछले साल कभी हुकूमत लेते ही ना। अगर हमने वही शॉर्ट साइटेडनेस दिखानी थी जो इमरान खान साहब ने दिखाई, तो हम भी साइफर के झूठ जैसे की बुनियाद पे पार्लियामेंट डिसॉल्व करते। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें हसान खाबर साहब से और बिलाल कियानी साहब से। हसान साहब, क्विकली सर, इफ यू वांट टू रिस्पॉन्ड बिकॉज वक्त जरा कम है, आई वांट टू मूव ऑन टू द ECP और इलेक्शंस इशू, बट अगर आप बिलाल साहब ने जो बात की अगर कोई जवाब देना चाहते हो तो यू हैव, आप दे लें सर। देखिए, मैं आपको सिर्फ 2 मुख्तसर बातें करूंगा। जो बात सच है वो सच है कि इसहाक डार साहब नवाज शरीफ के समधी हैं, जो मैं पहले कह चुका हूँ, और पार्टी में किसी की हिम्मत नहीं उनको हटाने की। और दूसरी बात मैं आपको उससे भी अहम ये करूँ कि अब इनसे मईशत नहीं संभलनी। अगर पहले कोई उम्मीद थी भी तो अब नहीं बाकी रही। जिस हुकूमत के पास इलेक्शन से पहले 4 महीने की मुद्दत रह गई हो और हर चीज टॉपसी टर्वी हो, अनस्टेबल हो, सूबों में इलेक्शन होने हो, उनकी तो कोई बात सुनने को तैयार नहीं होगा। मेरे ख्याल में अब इनको मुल्क का सोचना चाहिए, इलेक्शन कॉल करने चाहिए, घर को जाना चाहिए, मुल्क का मजीद नुकसान नहीं करना चाहिए। अब आप ये आज लिख लें, SLA साइन चाहे हो जाए, अब मईशत इनके काबू में नहीं आनी। बिलाल साहब, बिकॉज लीडिंग ऑन फ्रॉम व्हाट हसन साहब हैज सेड, सर अब तो मतलब कि इलेक्शन कमीशन पे फैसला भी आ गया कोर्ट का। ये बताएं कि ये जो आप लोगों ने मेजॉरिटी माइनॉरिटी का आजम नज़ीर तारड़ साहब ने तशरीह की है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, तो अभी भी सर आप उस पर कायम है? आज तो हाई कोर्ट ने भी सारी अपील्स खारिज कर दी, उसने कहा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, अब क्या अब हमने कहना है? नहीं, वो ठीक है जी, मगर हाई कोर्ट ने बेशक खारिज कर दी है, मगर जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो तो अभी भी हमारा स्टांस यही है कि बिल्कुल वो 4-3 जजमेंट है। और आप देख लें जो डिसेंटिंग नोट है। तो अगर सर ECP तारीख दे देता है प्रेसिडेंट को कंसल्ट करके, नहीं देखिए, तो फिर आप क्या करेंगे? आपने देखिए आपने मुझसे पॉइंट ऑफ व्यू पूछा कि जो कल गवर्नमेंट ने, जो आजम नज़ीर तारड़ साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो हमारी पार्टी का मौक़िफ़ है, तो वो दैट इज़ व्हाट आई एम स्टेटिंग। अब इलेक्शन कमीशन क्या नेक्स्ट स्टेप लेता है, लेट्स सी। आई थिंक जितने भी फरीकैन हैं उनके पास एक ऑप्शन तो रिव्यू पिटिशन की भी है, बट आई डेफिनेटली थिंक कि जिस तरीके से ये केस हैंडल हुआ है, जिस तरीके से ये बेंच हैंडल किया गया है, मतलब कि इसने मज़ीद कन्फ्यूजन बढ़ाई है, इसने चीज़ें क्लैरिफाई करने के बजाय इसने मज़ीद चीज़ों को ख़राब किया है। और आपके सामने है कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी कुछ ऑनरेबल जस्टिसेस ने बेंचेस की मुतल्लिक जो कमेंट्स पास किए हैं। तो देखें, ये सारी चीज़ें इस चीज़ को मुतनाज़ मज़ीद बनाती हैं, ट्रांसपेरेंसी को कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। फिर 1-2 जज हजरात थे, उनके ऊपर पहले बात हुई, बहरहाल वी एंडेड अप विद द बेंच। आप तो मतलब कि गैंग ऑफ 5 में पता नहीं अब कितने जजेस आपने शामिल कर लिए। नहीं देखिए आई थिंक कि सुप्रीम कोर्ट ने, आपने देखा है कि 62-63 के ऊपर जजमेंट्स पास करती रही है कि कौन सही है कौन, और मेयार के ऊपर एक ऑर्डर्स पास करती रही है। तो आई थिंक दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपने आप को वो सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स पे जज करें। आप उनकी तस्वीरें जलसों में चला रहे हैं, क्या इज दैट द वे यू ट्राई एंड रेक्टिफाई प्रॉब्लम इन द सुप्रीम कोर्ट? वेरी क्विकली हैव टू गो टू हसन। नहीं देखिए, वी आर रिप्रेजेंटेटिव पार्टी, हम आवाम के नुमाइंदे हैं बतौर जमात,
اور جب ایک ایشو کو ریپیٹڈلی آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک ایشو کمپرومائز ہو رہا ہے، ہمارا فرض بنتا ہے جی بالکل ہر اوور آل جو بھی ہمارا اسٹیٹ مشینری کا ڈھانچہ ہے جس میں جوڈیشری بھی انوالوڈ ہے، جہاں اگر ہمیں کوئی لگتا ہے کہ کوئی چیز خراب ہے تو اس کو ایک طریقے سے بالکل ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس ایشو کی نشاندہی کریں، عوام میں اس کی اویئرنیس لائیں. جی تصویریں دکھائیں جلسوں میں سرونگ ججز کی اور کہیں کہ نہیں، مگر آپ مجھے ایک بات بتائیے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک آڈیو لیک آئی ہے فارمر چیف منسٹر اور سٹنگ سپریم کورٹ جج کی. کیا آج تک اس کے اوپر سپریم کورٹ نے وہ اقدامات اٹھائے ہیں اس چیز کو کلیریفائی کرنے کے لیے جو ضروری تھا؟ دیکھیے اس طرح کی میری حصہ ہے جی حکومت، کل کو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہو اور وہ سرونگ ججز کے بارے میں اس طرح جلسوں میں گفتگو کریں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ مجھے بتائیے، اگر سپریم کورٹ نے یا سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے یا چیف جسٹس نے صحیح اقدامات اس چیز کو کلیریفائی کرنے کے لیے یا بینچ سے ریکیوز کروا لیا ہوتا یا سپریم جوڈیشل نہیں، وہ تو بہت بعد میں ہے. یہ دیکھیے، یہ تو اس کے بعد کی بات ہے جو آپ نے جس جلسے کی بات کی اس کے بعد کی بات ہے، ریکیوزل کی جو بات ہے. اس کے بعد تو جس دن یہ آڈیو لیک آئی اس کے 2 دن بعد تک وہ بینچ میں تھے، بینچ میں بھی انہوں نے ریکیوزل اس ایونٹ کے بعد کیا. بات یہ ہے چلیں اب وہ ریکیوز ہو گئے، اب بھی آپ تصویریں دکھاتے رہیں گے. نہیں دیکھیے، وہ آگے ہماری جو بھی حکمت عملی ہوگی ہم دیکھیں گے. مگر ہم خود چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ متنازع نہ ہو، جوڈیشری متنازع نہ ہو، ٹرانسپیرنسی انشور ہوگی تو پھر جو بھی فیصلے ہوں گے سب تسلیم کرنے پہ مجبور ہوں گے. جی حسان صاحب، سر آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکشن جب ہو جائیں گے یا ابھی بھی آپ لوگوں ابھی تک کوئی تاریخ نہیں آئی، کوئی الیکشن کمیشن سے آفیشلی انفارمیشن نہیں آئی؟ میں اس پہ 2 باتیں کرنا چاہوں گا. پہلی بات دیکھیں، 9 ججز کا بینچ تھا، 2 کے اوپر انہوں نے اعتراض اٹھائے، ان 2 کو انہوں نے کر دیا فارغ. بڑی مذمت کرتا ہوں اس کیمپین کی، لیکن بہرحال بینچ چھوٹا ہو گیا. اب ان 5 میں سے جن 3 ججز نے میجورٹی ججمنٹ دی ہے ان کے بھی خلاف ہیں، تو 9 میں سے 5 جج تو یہ مسترد کر چکے ہیں، صرف اس لیے کہ جو ان کے خلاف فیصلہ کرے گا وہ مسترد ہو گیا. باقی 4 اپنی مرضی کی کہتے ہیں جی یہ ہمارے ہیں. اچھا، وہ 4 جج بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ نپٹا دیتی، 90 دن میں الیکشن آئین میں لکھا ہے، صرف مینٹینیبلٹی کی بات کی ہے. انہوں نے بھی انکار نہیں کیا، وہ بھی 90 دن کی بات نہیں کرنے کو تیار. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب ان کو سب کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ گئی ہے، لیگلی بائنڈنگ ہے. اب یہ کہنا سٹنگ گورنمنٹ کا، اٹارنی جنرل کا، وزیر قانون کا کہ ہم اس کو نہیں مانتے، یہ بہت سیریس ہے. یہ سسٹم کو بریک ڈاؤن کی طرف لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں کہ خدا نہ خواستہ اگر سسٹم بریک ڈاؤن بھی ہو گیا تو ان کو سوٹ کرے گا، نہ الیکشن کروانے پڑیں گے، چپ کر کے گھر جائیں گے، لندن چلے جانا ہے. پاکستان میں تو کچھ ہے نہیں، لیکن یہ پاکستان جمہوریت سسٹم کے لیے بہت خطرہ ہوگا. یہ اس وقت کھلم کھلا سپریم کورٹ کے حکم عدولی کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب تاریخ لکھی جائے گی تو صرف معیشت کی تباہی نہیں، سسٹم کی تباہی بھی ان کے کھاتے میں لکھی جائے گی جس راستے پہ چل رہے ہیں. میرے خیال میں سینس شوڈ پریویل اینڈ دے شوڈ امیڈیٹلی کال فار الیکشنز، اور ان کو سارے ریسورسز دیں اور یہ کروائیں. اب اس سے ہٹنا ممکن نہیں ہے. بالکل. ویری کوئکلی بلال صاحب، الیکشنز آپ لوگ اب تیار ہیں الیکشنز کے لیے؟ دیکھیے، ہم سیاسی جماعت ہیں، جب بھی الیکشنز ہوں گے ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. سر آپ کے وزراء کیوں آ کے کہتے ہیں کہ ابھی الیکشنز نہیں ہو سکتے؟ رانا ثناء اللہ صاحب اپنی پرسنل کیپیسٹی میں بات کریں. دیکھیے ادھر سوال پوچھا جاتا ہے کورٹس میں آپ کے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے کہ جی سیکیورٹی کے کیا حالات ہیں، فائنانس کے کیا حالات ہیں. صاحب کو آپ نے کبھی سنا ہے جو وہ انٹرویوز جی تو وہ بطور انٹیریئر منسٹر جو وزارت داخلہ کا ایک سٹانس ہوتا ہے اس کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. مگر رانا ثناء اللہ صاحب بھی، ہماری پارٹی کی ساری لیڈرشپ یہ کہتی ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ طے کرنا کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ معاملہ اب سبجیکٹ اس کی تھا، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کے اوپر جو ہمارے تحفظات ہیں اس کو ایکسپریس کرنا ہمارا حق ہے. باقی الیکشن کمیشن اب دیکھیے ان کا کیا لائے عمل ہوتا ہے آگے. ایونچولی ایز لانگ ایز ڈیو پروسیس از فالو ٹرانسپیرنٹلی، جو بھی الیکشن کی ڈیٹ طے ہوگی جب بھی ہوگا، مسلم لیگ نون ڈٹ کے لڑے گی، ہمیشہ لڑی ہے جی، اور انشاءاللہ آئندہ بھی لڑے گی. بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. وین وی کم بیک تو ہم بات کریں گے جو اگلے دن ایک کشتی میں کچھ الیگل امیگرنٹس جو تھے وہ جا رہے تھے اور اس میں ایک پاکستانی کا بھی پتہ چلا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے ایک افسوسناک خبر کا. کچھ دن پہلے 27 فروری کو ایک اٹلی سے جو کی طرف ایک کشتی جو تھی وہ جا رہی تھی اور وہ چٹانوں سے ٹکرا گئی. اب پتہ چلا کہ اس کے اندر مختلف ممالک سے جو انلیگل امیگرنٹس تھے وہ سوار تھے. زیادہ تر ان میں سے اس حادثے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے. انیشلی جو خبریں آئیں تو پتہ چلا کہ 60 کے قریب ایسے لوگ تھے اور ان میں کچھ بچے بھی شامل تھے.
اس کے بعد میڈیا سے ہی یہ اطلاع آئی کہ یہ جو لوگ تھے ان میں پاکستان، افغانستان، ایران اور کئی ایسے جو ممالک تھے وہاں سے الیگل امیگرنٹ سوار تھے، اور یہ طوفانی موسم میں جو کشتی تھی وہ گھری اور اس کے بعد وہ چٹان سے ٹکرائی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس میں ایک پاکستان کی شہری تھیں جو ہماری خواتین ہاکی ٹیم کی ممبر تھیں، 27 سالہ شاہدہ رضا۔ دفتر خارجہ نے بھی اس کی تصدیق کی کہ وہ جو انٹرنیشنل ویمنز ہاکی ٹیم تھی اس کا حصہ رہیں، ہزارہ کمیونٹی سے ان کا تعلق تھا، اور وہ بھی ان الیگل امیگرنٹس میں شامل تھی جو ملک سے کوشش کر رہے تھے جانے کی، اور اس حادثے میں ان کی بھی ڈیتھ ہوئی۔ اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ہزار خان صاحب، نمائندہ ہیں انڈیپینڈنٹ اردو کوئٹہ، انہوں نے تفصیل سے اس ایشو پہ رپورٹنگ کی ہے۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ تھینک یو۔ جی ہزار صاحب بتائیے گا، کیا یہ واقعہ تھا؟ کوئی تفصیل آپ کے پاس ہے، کوئی موجود ہے کہ ایک ایسی خاتون کو جو ایک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ہاکی ٹیم کا بھی حصہ تھیں، ان کے پاس اور بھی مواقع ہوں گے، ان کو کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ اس طریقے سے کوشش کر رہی تھی ملک سے نکلنے کی؟ جی یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا کہ ایک جو خاتون ہے، ایک کھلاڑی ہے اور ایک سرمایہ ہے، وہ ان کو ایک ایسی ضرورت پیش آئی کہ وہ انہوں نے ایک ایسا راستہ اختیار کیا جس میں جانے کا تو ہے مگر یہ ہے کہ اس کی واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے۔ تو جب شروع میں ہم نے یہ خبر انویسٹیگیٹ کی تو پتہ چلا کہ یہ جو خاتون ہے ان کا تعلق کوئٹہ ہے، یا ہماری آباد ہزارہ قبیلے سے ان کا تعلق ہے۔ تو انہوں نے یہ کوشش کی، ابتدائی طور پر فیملی نے ہم سے یہ بات کرنے سے منع کیا، کیونکہ وہ جب ان کو خبر پہنچی تو بہت صدمے میں تھی۔ تو بعد میں انہوں نے کہا کہ واقعی انہوں نے ایک کوشش کی تھی، مگر اس کی وجہ یہ بنی کہ ان کا ایک بچہ ہے جو کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہے۔ تو معاشی حوالے سے جب فٹ بال جو شروع میں کھیلتی تھی، بعد میں ہاکی کی طرف چلی گئی، تو ان کی جاب چلی گئی تھی اور ان کے پاس وسائل نہیں تھے کہ وہ ان کا علاج کر سکے، جو ایسی بیماری میں تھی جن کا علاج یہاں پر جو ہے مشکل ہے، مطلب ان کے دماغ میں کوئی مسئلہ تھا۔ تو انہوں نے کوشش کی کہ ہم یہاں سے چلے جائیں کسی اور غیر ممالک میں، وہاں کچھ پیسے کما کے پھر اپنے بچے کو لے جاؤ اور وہاں پہ علاج کروائے۔ تو یہ ہے تو بہت ہی افسوسناک کہ ایک ایسے۔ تو ہزار صاحب یہ بتائیے گا کہ ان کی کیا یہ ایک ہی اولاد تھی، شوہر تھے، شوہر کہاں ہیں، کیا وہ بھی کشتی میں سوار تھے، کیا تفصیلات ہیں باقی فیملی کے بارے میں؟ بچے کی عمر کیا ہے، وہ کدھر چھوڑ کے گئیں؟ بچہ تو ادھر ہی ہے، کوئٹہ میں ہے، کیونکہ وہ تو مریض تھا تو اس کو لے جانا بھی مشکل کام تھا، تو یہ خود سیٹل ہونے جا رہی تھی تاکہ وہ سیٹل ہو جائے تو پھر بچے کو لے آئے۔ تو فیملی میں ان کو شوہر کا اس حوالے سے ابھی انہوں نے کچھ نہیں بتایا کہ ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا، کہ وہ ہے نہیں ہے، تو صرف اس حد تک ہے کہ یہ جو ان کا بچہ ہے اس کی خاطر انہوں نے یہ اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ اور جو فیملی والوں نے بتایا، جو اس کی بہنیں ہیں، دوسرے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہماری جب تک اس کے ساتھ ترکی تک ہمارے پاس جو اطلاع ہے کہ یہ لیگل طریقے سے وہاں تک جو پہنچی تھی، مگر وہ اس کے آگے پھر یہ انہوں نے جو غیر قانونی راستہ اختیار کیا تو وہ اس کے بعد پھر یہ جو ہے مسئلہ ہوا۔ تو کیا فیملی کو معلوم تھا کہ یہ غیر قانونی راستے سے آگے جائیں گی؟ ہاں نہیں، انہوں نے کہا کہ جب تک ترکی میں تھی وہاں تک ہمارا رابطہ ہوا، اس کے بعد پھر کیا ہوا تو پھر رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا تھا۔ اچھا سر، اور یہ بتائیے گا ویری کوئکلی کہ یہ کس مطلب کہ کب انہوں نے ہاکی کھیلی اور فٹ بال کھیلی، اور جو آپ نے ذکر کیا کہ ان کی نوکری چلی گئی، وہ یہ کام کہاں کرتی تھیں؟ یہ کوئی ڈپارٹمنٹ تھی اس میں کام کرتی تھی، تو ان کا عرصے تک تو پہلے یہ شروع میں فٹ بال کھیلتی رہی، پھر انہوں نے اسکپ کر کے اس کو ہاکی شروع کیا۔ تو یہ جو ہے ہاکی کھیلتی رہی، پھر اب ڈپارٹمنٹ والوں نے ابھی مسئلہ کیا ہوا کہ ان کی جاب وہاں سے انہوں نے ختم کر دی، تو اس کے بعد پھر ان کو معاشی مسائل کا بھی سامنا رہا۔ اسی طرح ہم نے ان کے ایک دوسری سہیلی سے بھی بات کی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ مایوس ہمیشہ لگتی رہی، مایوسی کا شکار رہی۔ تو انہوں نے ایک دفعہ کیا ہوا کہ ان کا جو ہے کوئی حادثہ ہوا ہے کھیل کے دوران،
تو इनकी मदद के लिए भी कोई नहीं आया। तो इनके बहुत साथियों ने बहुत पैसे शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला हजार इस वाक़े पे। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।